अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है के आखिरी एपिसोड को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। माजी गहरी सर्द रातें इन्हें हमेशा खौफ में मुब्तला कर देती थी। आज भी वही सर्द रात थी। वो मुंजमद निगाहें और बेतरतीब धड़कन लिए अपनी बाहों में बेसुध पड़ी उस लड़की को देख रहे थे। ये वो लड़की थी जिसे पिछले 2 बरस से इनकी निगाहें लम्हा लम्हा तलाश करती थीं, जिसके मिलने की उम्मीद मादूम होती अब ख़त्म हो गई थी। कांपते हाथों से इसका रुख अपनी जानिब किया। वो तो इसका नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन दिल इसकी इस हालत पर फटने के करीब था। एहतियात से इसे बाजू में उठाए वो गाड़ी की जानिब बढ़े। बारिश मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बरसती बारिश में धुंधले निगाहों को बार बार साफ करते वो वक्फे वक्फे से इसकी नब्ज़ भी देख रहे थे। हमें नहीं बचाएं, हमें नहीं बचाएं। वो उखड़ती सांसों के दरमियान बेरब्त से जुमले अदा कर रही थी। वो इसके लफ्ज़ों को कहाँ सुन रहे थे। वो तो फ़कत इसके हिलते लब देख रहे थे, जिसमें से निकलते अल्फाज इनकी रूह खींच रहे थे। हमें नहीं बचाएं पापा प्लीज़। वो नीम खनूदगी में बारहा एक ही जुमला दोहराती अफजल मलिक की सांसें थमने पर मजबूर कर रही थी। ये लड़की जो चुपके से दिल की सल्तनत पर काबिज हो गई थी, जिसका वो ना नाम जानते थे ना पता, लेकिन इनकी निगाहें इस चेहरे को पहचानती थीं। ये चेहरा जिसके बाद इन्हें कोई और चेहरा नहीं लुभा सका। वो इसे लिए अस्पताल आए थे। इसकी हालत के पेश नज़र इसे इमरजेंसी में ले गए थे। वो अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में बेंच पर बैठे न जाने क्या सोच रहे थे। वो शादीशुदा थे, एक बच्ची के बाप थे, लेकिन ये लड़की जो आज इस हालत में मिली थी इन्हें इनकी रूह से जुड़ी थी। कुछ देर में डॉक्टर ने इनकी गोद में नरम नाजुक सा वो गुल घोतना वजूद दिया जो इनकी जीने की वजह बन गई थी। वो गुलाबी गुड़िया हू बहू इस लड़की का अक्स थी। अफजल मलिक का इश्क, इनकी मोहब्बत, इनके कर्ब हर एहसास की तर्जुमानी वही लड़की ही तो थी। चंद घंटे बाद इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो इसी बच्ची को लिए धीरे से दरवाज़ा खोलते रूम में दाखिल हुए। सामने ही वो बेसुध से लेटी हुई थी। ये वो तो नहीं थी जिसे वो पिछले 2 बरस से जीते चले आ रहे थे। उड़ती मचलती इतराती खुश रंग तितली की मानिंद ये तो कोई और ही थी। गुलाबी रंगत की शादाबी जाने कहाँ गुम हो गई थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे जगह जगह निशान थे। वो कितने ही लम्हे इसे तकते रहे। इसकी आंखें खोलने की कोशिश इन्हें होश में लाई थी। वो बगौर इन्हें देखती उठ बैठी थी। एकदम ही शनासाई की रमक इसकी निगाहों में उभरी थी। इस शख्स को वो कैसे भूल सकती थी। जब जब किसी मुसीबत में फंसती थी, किस्मत इसे शख्स के पास ले आई थी। अफजल मलिक, वो जानती थी इस शख्स को। इस शख्स जैसा कोई ही तो वो दुआओं में मांगने लगी थी। वो खामोशी से बच्ची इसकी गोद में देते इसके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गए। इस बच्ची को सीने से लगाए वो फूट फूट कर रोती थी। इन्हें इससे कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। इसकी हालत और इसका रोना चीख चीख कर इसकी दास्तान बता रहा था। वो बेकल से इसे यूं तड़प कर रोते देख रहे थे। कांपते हाथों से इसके सर पर हाथ रखा। मेहरबान लम्स पाते ही वो मज़ीद बिखरती चली गई। 2 साल पहले भाई हमें जुए में हार गया। हमारा तो कोई था ही नहीं, इसके सिवा इसकी परवाह भी नहीं की इसने। हमारी जान चली जाती साहब, हमें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए थी। और इस रात को वो बुरी तरह से सकरी थी। वो तड़प कर आगे बढ़ते से सीने से लगा गए थे। इनकी आंखों से आंसू इसके बालों में जब्त हो रहे थे। हमारी हालत बेहतर होते ही हम वहाँ से भाग गए थे, लेकिन इस गलीज़ वजूद ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। हमारे साथ इस दिन जो हुआ, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, हम जानते थे, लेकिन ये दुनिया में आती तो इसके साथ भी वही सब होता। इसलिए हम इस रात गाड़ी के आगे आ गए। वो लब भेंच कर इसकी बात सुन रहे थे। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं थी इनमें। इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही वो उठ खड़े हुए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी हमारी बातों में। हम बस अभी ही यहाँ से चले जाएंगे। जाने वो और भी क्या कुछ कह रही थी। आप कहीं नहीं जाएंगी, 1 घंटे में वापस आ रहा हूँ मैं, हुक्मिया अंदाज में इसे कहते वो फैसला कर चुके थे। इस बच्ची को लेकर घर आकर इन्होंने सिदरत से बस एक ही बात की थी, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। और ये एक जुमला सिदरा अफजल मलिक के 2 साल के भरम को चकनाचूर कर गया था। इन्होंने हर कुछ तो दिया था इसे सिवाय मोहब्बत के। इन्हें ना गुस्सा आया ना नफरत हुई, बस रश्क आया इस लड़की की किस्मत पर जिससे अफजल मलिक ने मोहब्बत की थी। वो अफजल मलिक को बता नहीं पाई कि मोहब्बत तो वो भी करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती है अपने शौहर से।
افضل ملک نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی تھی اور وہ اجازت سدرا افضل ملک نے اپنی محبت کا قتل کر کے دی تھی۔ ان کی گود میں موجود بچی انہیں افضل ملک کی عشق کی نشانی لگی اور افضل ملک نے ان کا شک دور نہیں کیا۔ انہیں افروز احمد کا بھرم رکھنا تھا، اپنی محبت کو وہ بار بار ٹوٹنے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سدرا افضل ملک کی محبت کا بت پاش کر دیا تھا۔ محبت بھی تو عجب ہے نا، محبت پر ایک خراج بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ان دونوں نے ہی اپنی اپنی محبت کا بھرم رکھا۔ اطہر ملک کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان سے جو کچھ پوچھا جائے، ان کی حالت دیکھ کر اس روز ان سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ ان کی حالت دیکھ کر اس روز اطہر ملک نے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اسی رات وہ فیروز احمد کو اپنے نام کی چادر دے کر اس کے ہر راز کو اپنے اندر دفن کر گئے تھے۔ وہ تو اب تک قسمت کے اس کھیل پر حیران تھی۔ وہ اسے اس کی بیٹی کے ساتھ 2 کمروں کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے آئے تھے۔ جس شخص نے 2 سال پہلے اس کا نام تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، آج 1 گھنٹے میں وہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ شاید ہمدردی میں یا ترس کھا کر، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ سوچتی بھی کیا، وہ سوچوں میں گم تھی جب افضل ملک اس کی اور بیلا کی ضرورت کی ڈھیروں چیزیں لیے اندر داخل ہوئے۔ وہ حیرانی سے اتنا سب کچھ دیکھ رہی تھی جسے وہ اب بیگ پر رکھ کر بیلا کو گود میں اٹھائے تھے۔ یہ نام بھی انہوں نے اس کی بچی کو دیا تھا، بیلا کے پھولوں جیسی خوبصورت بیلا افضل ملک۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی گندمی رنگت اور خوبصورت نقوش کی بچی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ افضل ملک نے آج پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ توڑی کا وہ گڑھا اس کے ساتھ مسکراتا تھا۔ شیری بیٹا، بہن سے ملو۔ ان کی بات پر اس کی مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے انہوں نے ایک بات اسے اچھے سے باور کروا دی تھی اور وہ یہ تھی کہ بیلا ان کی بیٹی ہے، بیلا افضل ملک ہے۔ بابا، یہ تو گڑیا ہے، یہ میری ہے۔ وہ معصومیت سے اپنے بابا کے گود میں اس گلابی گڑیا جیسی بچی کو دیکھ رہی تھی جو اسے دیکھتی اب آوازیں نکال رہی تھی۔ جی میری جان، یہ شیریں کی گڑیا ہے اور گڑیا کا نام بیلا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھایا جس پر وہ سر ہلا رہی تھی۔ افروز بنا کچھ بولے انہیں دیکھتی رہی، جس پر وہ گہرا سانس لیتے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے باہر چلے گئے۔ یہ میری بیٹی ہے شیری، انہوں نے جیسے اسے مطلع کیا تھا۔ جانتی ہوں۔ انہیں دیکھتی رہی جس پر وہ دھیمے سے افروز مسکرائے۔ پھر جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر وہ سیدھے ہوئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیلا میری بیٹی ہے، میں نے آپ کو ترس کھا کر یا ہمدردی میں نہیں اپنایا افروز، اب میری خواہش بن گئی تھی جسے اللہ نے پورا کر کے مجھے نوازا ہے۔ جو ہوا اسے بھولنا بہت مشکل ہے، لیکن اب میرے لیے، بیلا کے لیے زندگی کی جانب لوٹ آئیں افروز۔ یقین کریں میں آپ کو جینا سکھا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ پیچھے وہ نمی لیے آنکھوں سے ان کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اسے اتنی محبت دی کہ وہ زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی۔ افروز احمد سے اپنا عشق انہوں نے نبھایا اور خوب نبھایا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ شیریں، ابراہیم، زوار، وہ سب کو اس سے ملوانے لاتے تھے۔ اطہر ملک سے بھی اکثر اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ہاں، سدرا سے وہ ایک بار اس کی ہی خواہش پر ملوانے لے کر گئے تھے۔ سدرا نے افروز کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا، وہ اس طرح ملی جیسے کوئی مہمان ہو، بہت خلوص سے، لیکن اس رات انہوں نے سدرا کو تڑپ کر روتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ افروز کو کبھی سدرا کے سامنے نہیں لے کر گئے۔ وہ جانتے تھے سدرا زبان پر شکوہ نہیں لاتی، لیکن اس کی آنکھیں وہ تکلیف عیاں کر دیتی تھی۔ سدرا اس دوران اس سے پوری طرح قطع تعلق ہو چکی تھی۔ ان کے دل میں ایک پھانس سی چبھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے تمام فرائض پوری کرتی، خاموشی سے ان کی زندگی سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں میں انصاف رکھتے تھے۔ ایک لمحہ بھی انہوں نے افروز کو سدرا سے زیادہ نہیں دیا، لیکن محبت تمام افروز کے ہی حصے میں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا برتاؤ سدرا کے ساتھ غلط تھا، وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے، لیکن محبت کے معاملے میں بے بس تھے۔ سدرا کو ان سے محبت کے سوا کچھ درکار نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں تھے۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے اسے بٹھا کر گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، جس سے تیز ہوا گاڑی کی کھلی ونڈو سے اندر آ رہی تھی۔ ایسی ٹھنڈی ہوا جو بندے کو کپ کپا کر رکھ دی تھی، لیکن وہ ہوا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے مسکرائی۔ اچھی لگ رہی تھی یہ ٹھنڈی ہوائیں۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ وہ اسے لیے پارک میں آ گئے۔ پارک میں صبح کے وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ جانتی ہیں آپ میرے لیے ان ہواؤں جیسی ہیں، بہت محصور کن، بہت خاص۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وقت پر لگا کر گزر جاتا ہے، لمحہ لمحہ تھام لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ افروز نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ان کے ہاتھ میں چھپ سا گیا تھا۔ اس کا دل دھڑکتا تھا ان کے یوں اظہار کرنے پر۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مسکرائے۔ زندگی کے وہ حسین دن جنہیں وہ تھام لینا چاہتے تھے، وہ ہوا کی سی تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ افروز دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے قلق تھا، سدرا سے اس کی محبت چھین لینے کا قلق۔
وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی اور یہ پچھتاوا، یہ دکھ اسے اندر ہی اندر کھاتا چلا جا رہا تھا۔ افضل ملک کی محبت جتنی شدید ہوتی جا رہی تھی، اس کا دکھ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہ اس نے اطہار ملک کو راضی کیا تھا کہ وہ اس کی بیلا کا نکاح اپنے شہزادے سے کر دے۔ اپنی زندگی میں وہ ابراہیم ملک کے ہاتھوں میں اپنی بیلا تھما گئی تھی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی، اس کی بیٹی کو اس نے محفوظ کر دیا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ آپ کر دیا آپ نے میری جھوٹی سی گڑیا کا نکاح؟ اس پر کمبل درست کرتے وہ اس کے باہوں میں لیے محبت سے اسے تکتے ہوئے بولے، بہت خوش ہیں۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھتی دھیرے سے بولی، ہمیں آپ کی یہ قربت، آپ کی مہک بہت پسند ہے افضل۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ اس مہک کے ساتھ جینا چاہتے ہیں افضل۔ آپ کے بازوؤں میں آپ کی یہ سانسیں خود پر محسوس کرتے دم توڑ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ ان کی جان نکال رہی تھی۔ اچھا نا، معاف کر دیں، لاڈ سے کہتی وہ ان کے چہرے کے ہر نقش کو چومتی انہیں حیران کری تھی۔ 3 سالوں میں اس نے پہلی بار یہ جرت کی تھی۔ اس حسین رات کی صبح خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ فجر کی نماز اس نے ان کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ وہ بیلا کو لے کر تلاوت کرنے لگے تھے، جبکہ وہ اسے ڈھیر سارا پیار کرنے کے بعد آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد بیلا اس کے پاس آنے کی ضد پر انہوں نے اسے آواز دی۔ اس کے گیلے بال ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے انہوں نے دھیرے سے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر افروز احمد کبھی نہ جاگنے کے لیے ابدی نیند سو چکی تھی۔ اپنی محبت سے ان کا وجود لبریز کر کے، اپنے تمام راز ان کے سینے میں دفن کر کے، اپنی زندہ نشانی ان کے حوالے کر کے وہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے راز میں کسی اور کو بھی شریک کر چکی تھی، دراب ابراہیم ملک کو، جو گواہ تھا افروز احمد اور افضل ملک کے عشق کا، جو رازدار تھا افضل ملک کا، افروز احمد کا، اور اب بیلا ابراہیم ملک کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اذان کی آواز پر اس نے آنکھیں صاف کی تھیں۔ افروز احمد کی وہ نشانی ان دونوں کو ہی بہت پیاری تھی۔ بیلا ابراہیم ملک میں جان بستی تھی افضل ملک کی، اس سے سانسیں جڑی تھی دراب ابراہیم کی۔ صبح کسی میٹھے سے لمس سے اس کی آنکھیں کھلی، دھیرے سے پلکیں واں کرتی وہ مسکرائی۔ یہ لمس وہ پہچانتی تھی۔ نماز پڑھ لیں۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر اس کی پیشانی چومتا وہ دھیرے سے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو وہ اسے ہنوز جائے نماز پر بیٹھی دیکھ کر اس کی جانب چلا آیا۔ آج بھی وہ دعا نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اسے اللہ سے مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی لیکن وہ دعا نہیں مانگتی تھی۔ اس کا دل اللہ سے کبھی اللہ کی طلب نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے مانگنا شروع کر دے بیلا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وہ ہمیشہ ہی تو اسے یہ جملہ کہتا تھا، میری ماں جسے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں وہ میری نہیں ہے، نہ میرا وجود برداشت کر سکتی ہے۔ وہ شخص جو اتنے سالوں سے میرا باپ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے ناجائز کہہ دیا، میرا دل بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اللہ پاک تو جانتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بھی ان کی مرضی سے ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھ میں سکت نہیں ہے اللہ پاک، مجھ میں مزید سکت نہیں ہے۔ سانسیں چبھنے لگی ہیں مجھے، روح پر لگے زخم جسم کو بھی گھائل کر چکے ہیں۔ آنسو توتر سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ پیچھے سے سن سا کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے وجود سے نالا تھی، اللہ سے، اپنے رب سے بدگمان تھی۔ سکون کیسے پا سکتی تھی؟ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ آنکھیں صاف کرتی جائے نماز ٹیبل پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح ابراہیم ملک کی چادر میں لپٹی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں آئے، میری بات سنیں۔ اسے شانوں سے تھامتا وہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ قرآن پڑھی ہے نا آپ نے؟ اس کے سوال پر اس نے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اس نے دھیرے سے آیت پڑھی۔ وہ سن سی بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ وہ تو خود کہتا ہے بیلا کہ وہ دعا سننے والا ہے۔ وہ آپ کی باتیں، آپ کی آہیں، آپ کی آواز سنتا ہے بیلا، وہ آپ کو اپنی جانب بلا رہا ہے۔ نہیں سنتا وہ میری باتیں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس نے مجھے میری مما نہیں دی، آپ جانتے ہیں میری محبت میری ماں نہیں دے رہا مجھے۔ اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے تو کیوں نہیں دیکھ رہا میری تڑپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا میں تڑپ رہی ہوں مما کے لیے، وہ کیوں نہیں دیکھ رہا ابراہیم؟ وہ نہیں دیکھتا؟ دعا کر رہی ہوں لیکن یوں لگتا ہے کہ دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ کوئی رکاوٹ ہے یا اسے کوئی نہیں سنتا؟ ہاتھ تھک گئے ہیں، ساتھ دل بھی تھک گیا ہے، اسے سکون نہیں مل رہا ابراہیم۔ وہ اسے سنتا مسکرایا، جیسے کسی بچے کے معصوم سے شکوے پر مسکرایا ہو۔ کبھی اللہ کی دی نعمتوں پر غور کیا ہے بیلا؟ وہ بھی دے دیتا ہے جو آپ نہیں مانگتی بیلا۔ اماں جان کی محبت میں آپ اللہ کی محبت سے نالا ہو گئی ہیں۔ آپ نے تو دل کو سرائے بنا دیا بیلا، اس کے لیے جس کا یہ مکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا گھر تھا بیلا، اس میں تو اللہ رہتا ہے۔ دل کرائے کے لیے خالی کوئی مکان نہیں ہوتا جس میں دنیا ٹھہر جائے۔ اللہ کے گھر میں کسی اور کو ٹھہرائیں گی تو سکون کیسے حاصل ہوگا میری جان؟ اس نے دھیرے سے اس کا آنسو سے تر چہرہ اٹھایا۔ آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ تھوڑی کے خم پر موجود بوند کو لبوں سے چنتے اسے ساتھ لگایا۔
ایسا ہوتا ہے دعا میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، وہ بس غافل دل کی دعا نہیں سنتا بیلا۔ ہم اپنی دعا میں غفلت پتہ ہے کب کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے نفی میں گردن ہلا گئی۔ وہ جو اس مکان کا مالک ہے، دعا اس سے لاڈ سے مانگی جاتی ہے، یقین رکھ کر، کیونکہ اور تو کوئی نہیں دے سکتا، نا اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وہ پیار جو آپ اماں جان سے مانگتی رہیں، آپ نے اللہ سے اس محبت کا سوال کیوں نہیں کیا بیلا؟ اس کے سوال پر وہ مزید بری طرح رونے لگی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اس نے اللہ سے مانگا کب؟ سدرا سے ان کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، اللہ سے تو سوال ہی نہیں کیا۔ آج وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا تو اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا۔ اللہ سے دعا کرنا تو بہت آسان ہے، اس سے لاڈ کرنا اور بھی آسان ہے بیلا۔ اللہ سے دعا کریں تو پختگی اور اصرار سے سوال کریں اور بڑی رغبت کا اظہار کریں، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ یہ تو یقین کی حد ہے نا میری جان، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی چیز دینا؟ اس کے سینے میں سر چھپائے وہ نفی میں گردن ہلاتی مزید شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اسے خاموش نہیں کروا رہا تھا، وہ جانتا تھا یہ آنسو ندامت کے آنسو تھے، انہیں بہہ جانا چاہیے، انہوں نے تو کن کہنا ہے اور آپ کا کام ہو جانا ہے۔ وہ اسباب میں گردن ہلاتی اس کی چادر میں گھس رہی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، اس کی خوشبو کتنا خوبصورت احساس اس کے گرد بکھیر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اپنی پہلی فوقیت اللہ کو رکھیں، ہر چیز میں اور ہر ایک کے سامنے۔ اللہ سنتا ہے، بے شک سنتا ہے۔ آپ نے کچھ مانگنا ہے کبھی اللہ سے؟ اس کی چادر پر انگلی پھیرتی وہ دھیرے سے بولی، میں نے اللہ سے محبت مانگی ہے، اپنا ایمان مانگا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی دعا مانگی ہے اور اس نے میرا ایمان مکمل کر دیا۔ آپ میرے ایمان کا حصہ ہیں بیلا، جسے میں نے راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں اس رب سے مانگا۔ جس وقت آپ کی گہری سیاہ آنکھوں میں سیاہ بدلیوں سا وحشت ناک کرب رقصہ تھا تو مجھے اس کرب سے بھی محبت تھی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کی کالی آنکھوں میں جھانکتے اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ان آنکھوں میں آج کرب نہیں تھا، عشق تھا، محبت تھی، ابراہیم ملک کی محبت۔ اور آج جب ان آنکھوں میں میری محبت کے رنگ ہے تو مجھے ان رنگوں سے عشق ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو بیلے ابراہیم ملک سے عشق ہے؟ اس نے سر کو خم دیتے گویا تسلیم کیا تھا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی، اس سے محبت تھی بیلا سے، اس کی خوشبو سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی مسکراہٹ سے، ان اٹھتی گرتی رقص کرتی پلکوں سے، اس کی تھوڑی کے اس خم سے۔ وہ مسکرایا اور وہ اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو سی گئی۔ کم وقت مسکراتا کتنا پیارا ہے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اظہار اس نے آج بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے ابراہیم ملک کو مزید انتظار کرنا تھا۔ شیریں، وہ بیک ٹراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر اسے دیکھنے لگی۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنے، بالوں کو اوپر کی جانب سیٹ کیے وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ شیریں، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ گال پر نرمی سے ہاتھ کی پشت پھیرتے وہ نرم سے لہجے میں بولا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ ناشتہ کے بعد کمرے میں آئی تھی، اس واقعے کو آج 4 دن ہو گئے تھے۔ سدرا بیگم کمرے سے نہیں نکلی تھی، باقی سب بھی خاموشی سے ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ بیلا کو ابراہیم نے کمرے میں ناشتہ کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی، آج صبح سے ہی اس کے سینے میں درد تھا، لیکن جو حالات گھر کے تھے وہ مزید کوئی پریشانی نہیں چاہتی تھی۔ میڈیسن لیا آپ نے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرمی سے بولا۔ میڈیسن لے لی ہے۔ وہ دھیرے سے آگے کی جانب ہوتی اس کے زانوں پر سر رکھ گئی۔ وہ چند لمحے ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ پہلی بار یوں خود اس کے قریب آئی تھی۔ شیریں، کیا ہوا وائفی؟ اس کے نازک وجود کو بازوؤں میں بھرتے بالوں پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا۔ بیماری کی وجہ سے اس کے بال کافی کم ہو گئے تھے، وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر اگر اس بیماری کے باعث میری موت لکھی ہے تو اس بیماری سے ہی آئے گی، تو تم پریشان نہیں ہو اس طرح، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی محبت سے بولی۔ شیریں، اس نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جو اب بھی آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دھیرے سے ہلکا سا اٹھتی بلیک شرٹ سے جھلکتے سفید سینے پر دل کے مقام پر لب رکھتی اسے ساکت کر گئی۔ کئی لمحے وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا، جبکہ وہ اپنے عمل پر خود ہی حیا سے سرخ ہوتی رخ موڑ کر تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ زوار کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس عمل کے لیے اس نے کتنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ جانتا تھا۔ میری طرف دیکھ تو لیں۔ اس نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ زاوی پلیز، تم تنگ کر رہے ہو مجھے۔ میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس کا سر دوبارہ اپنے زانوں پر رکھا، ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ زوار ملک کی سانسیں ہیں آپ۔ اس کے چہرے کو نظروں سے چھوتا وہ دھیرے سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ہسپتال نہیں لے کر جانا مجھے زاوی پلیز، کچھ بھی ہو جائے اپنے پاس رکھنا۔ مجھے وحشت ہوتی ہے زندگی ہارتے لوگوں کو دیکھتے، نا امید ہوتی ہے ان کی نگاہوں سے، خوف آتا ہے مجھے۔ وہ واقعی خوف زدہ تھی۔ علاج بھی تو کروانا ہے نا آپ کا شیریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر بھی وحشت زدہ ہوں گی آپ؟ اس کی ناک کی لونگ کو انگلیوں سے چھوتا وہ نرمی سے بولا۔ تو تم اپنے ساتھ دور کسی صحرا میں بھی لے چلو، مجھے نخلستان سے زیادہ سکون ملے گا۔
اس کے ہاتھ سے کھیلتی وہ یقین سے بولی، تو بس یقین رکھیں مجھ پر، کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ کو، ہر مشکل میں ساتھ کھڑا پائیں گی آپ مجھے۔ وہ اپنے دھن میں بول رہا تھا، ہاتھوں میں گرم سیال جیسا محسوس ہونے پر حیرانی سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اپنا ہاتھ خون سے بھرا دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا۔ شیریں، شیریں آنکھیں کھولے میری جان۔ اس کے ناک سے بہل بہل کر خون بہتا اس کے ہاتھ سرخ کر رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولتی اس کی سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں بھرے تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے سامنے کی رکھی کرسی پر بیٹھا سامنے بے سود پڑی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹوں سے وہ بے ہوش تھی، صبح سے رات ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے 1 دن بعد اس کی سرجری کی ڈیٹ دی تھی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ بچوں کی مانند اس کے بازو میں چہرہ چھپائی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ بیلا ابھی ہوش آ جائے گا اسے میری جان۔ ابراہیم ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ زوار کے کال کرنے پر وہ بیلا کو ساتھ لیے ہسپتال آیا تھا۔ پاس ہی سدرا بیگم اور اطہر ملک بھی کھڑے تھے۔ افضل ملک خاموشی سے بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بیلا، نحیف سی آواز پر بیلا کی آواز ساتھ زوار بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بیلا لمحے میں اس کے قریب ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بیلا کے بالوں پر لب رکھتی وہ معصومیت سے بولی، جو اس کے ہاتھ لبوں سے لگائے اسے تک رہی تھی۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو شیریں، اس کی بہن تھی، سب سے بڑی حقیقت یہی تھی۔ نرس کمرے میں داخل ہوئی تو ابراہیم بیلا کو لیے باہر چلا گیا۔ ڈرپ اس کے بازوؤں میں لگانے کے بعد وہ نوسٹرلز لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ میری سانسیں ہیں شیریں، آپ کی ناک بہت پیاری ہے۔ زوار کے کہے جملے اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ میٹھا سا لفظ ناک کی نوک پر محسوس ہو رہا تھا، جن پر پیار کر کے وہ اکثر اسے محسوس کرواتا تھا کہ اس کی ناک بہت پیاری ہے۔ اس نے تڑپ کر زوار کی جانب دیکھا، پھر ناک کے پاس 2 نالیاں لاتی نرس کو دیکھتی وہ کچھ نہ بول کر بھی اس سے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نرس حیرت سے اس پاگل سرپیری لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میم، یہ ضروری ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا، وہ ضدی لہجے میں بولتی ناک سے نالیاں کھینچ کر پھینک چکی تھی۔ میم پلیز اپنا کام کرنے دیں۔ اب کی بار اس نرس نے سختی سے کہا، میری بیوی سے اس طرح بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم پلیز بی اویئر۔ سنجیدگی سے کہتا ہے، اس ساتھ ہی وہ شیریں کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا گیا۔ میں نہیں لگوانا چاہتی۔ اکھڑی سانسوں کے درمیان آنسو ضبط کرتی وہ دھیرے سے بولی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ زاوی نے گہری سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ بھی بتاتی تو وہ جانتا تھا وہ کیوں نہیں لگوا رہی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ نرم لہجے میں بولا، تو تم نے کہا تھا میں تمہاری سانسیں ہوں، پھر اب کیوں یہ سب کر رہے ہو زاوی؟ تم بھی نہیں سمجھ رہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میم، یہ ضروری ہے۔ نرس نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے ہی زوار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے منع کیا۔ نرس کے ہاتھوں سے نوسٹرلز لے کر وہ اس کی جانب آیا، جو ڈبڈبائی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی کی ناک بہت پسند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بیوی ٹریٹمنٹ نہ کرنے دے۔ بالکل۔ ہلکا سے اس کی جانب جھکتے اس نے غیر محسوس سے سرگوشی کی۔ اس کی بات پر شیریں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو نرمی سے نوسٹرلز اس کی ناک پر لگاتا ان نالیوں کا دوسرا سرا نرس کے ہاتھ میں دے چکا تھا، جو رشک سے اس معمولی لڑکی کو تک رہی تھی۔ وہ تکلیف سے سسکی۔ زاوی نے نرمی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ جیسے اپنی موجودگی کا یقین دلا رہا تھا۔ تکلیف کے باوجود اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ زاوی، نرس کے جانے کے بعد اس نے دھیرے سے اسے پکارا، زاوی کی جان۔ زوار نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ اگلے 4 گھنٹوں میں اس کی سرجری تھی۔ اسے اس طرح نالیوں میں جکڑے دیکھ کر اپنے دل کی حالت سے وہی واقف تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ زوار نے زخمی نگاہوں سے اس کی پھیکی پڑتی مسکراہٹ دیکھی، جو مسکراتی ہوئی اس بات میں گردن ہلا رہی تھی۔ میرے پاس رہو، وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی، لیکن اس وقت اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی سمجھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت درد ہے کیا؟ ہمیشہ کی طرح ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ دھیرے سے بولا۔ نہیں ہے، وہ بامشکل مسکرائی۔ مجھے ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ اس کی مسیحائی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود کی حدت سے تمام تکالیف دور ہو گئی تھی۔ وہ نب بہت نرمی سے اپنا لمس اس کے ہر نقش پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ زاوی، کافی دیر تک وہ پیچھے نہیں ہوا تو اس نے دھیرے سے پکارا، تھوڑی دیر مجھے رہنے دیں اپنے پاس شیریں۔ اس کے سینے پر سر رکھتے وہ بچوں کی مانند بول رہا تھا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ بھاری ہوتی سانسوں پر قابو پاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولی، مجھے آپ چاہیے ہیں شیریں، ہر لمحہ چاہیے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا شیریں، آپ میری سانسیں ہیں، مجھے میری سانسیں چاہیے، میں جینا چاہتا ہوں شیریں۔ وہ شدت سے کہتا ہوا تذبذب کا شکار تھا۔ گرفت غیر محسوس انداز میں اس پر سخت ہوئی۔ وہ تکلیف کے باوجود کھل کر مسکرا اٹھی۔ اس راحت جاں کے دل کے مقام پر سر رکھنے پر تمام تکلیف
तजब्जुब तो दूर जाकर सोई थी। धड़कनें इसके नाम की तस्बीह कर रही थी। मैं हूँ मेरी जान, आपके पास ही हूँ। जवार के बालों पर लरसते लब रखती वो मोहब्बत से बोली। वो होश में होता तो इसके अल्फाज पर खुशी से सर ढकता। इसकी भारी सांसों पर वो होश में आया। इसके सीने से सर उठाकर इसे देखने लगा। इसकी सुर्ख होती आंखें देखकर वो तड़प उठी थी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। वो गहरी सांस लेकर सांस से मुज्तमा करती धीरे से बोली। वो जख्मी सा मुस्कुराया। झुककर माथा चूम कर वो इसे अपना जवाब दे चुका था। इसकी जानिब दोबारा देखने की गलती नहीं की थी इसने। जावी जावी प्लीज पास रहो मेरे जावी। इससे कमजोर सी आवाज में इसे रोकना चाहा, लेकिन वो इसकी आवाज सुनी अनसुनी करता निकलते चला गया। सुबह के 5 बजे जब सब घर वाले ही अस्पताल में जमा थे, डॉक्टर अंडर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। सिद्रा बेगम खामोश सी बेंच पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वीरान सी आंखें शीशे के पार नजर आती। साकित लेटी शीरी पर टिकी थी। दूसरी जानिब खड़ी बेला की नजरें इन पर टिकी थी। दिल में आज भी एक फांस सी चुभन उठी थी। कुछ ही देर में वो रुख मोड़ चुकी थी। इसके नजरों का ये लम्हा भर का इर्तिकाज भी इब्राहिम की नजरों से मख्फी नहीं रहा था। गैर महफूज अंदाज में इसके गिर्द बाजू लपेटे हुए इसका रुख अपनी जानिब कर चुका था। जवान ने धीरे से दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ स्ट्रेचर में इसे लेकर जाया जा रहा था। वो तेजी से शीरी की जानिब आया। वो बेहोश थी, इसे देख नहीं रही थी। नाक से नोस्ट्रल्स निकाल ली गई थी। वो उसकी शीरी थी जिसे देखकर वो जीता था। इसे यूं जिंदगी मौत के दरमियान देखकर इसके दिल की हालत से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ था। सूरतें पढ़कर इस पर हिसार करते धीरे से इसकी पेशानी पर लब रखे। इब्राहिम के इसके कंधे पर हाथ रखने पर वो पीछे हुआ था। ऑपरेशन शुरू हुए 5 घंटे हो गए थे। सिद्रा और बेला की आंखें मुसलसल नम थी। लाइट एकदम से बुझी थी। सब बुझती लाइट को देखते उठ खड़े हुए थे। सबसे पहले इब्राहिम डॉक्टर की जाने बढ़ा। जवार तो साकित निगाहों से डॉक्टर के चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस लम्हे वो बस इसकी सलामती की खबर सुनना चाहता था। मजीद कोई भी लफ्ज इसकी सांसें थमने पर मजबूर कर सकता था। ऑपरेशन कामयाब रहा है। चंद घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद हम शीरी को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वो अल्फाज नहीं थे, जिंदगी की नवीद थी जो वहाँ खड़े हर शख्स को मिली थी। बिला इब्राहिम के सीने से लगी रो दी थी। अफजल मलिक ने भीगी आंखों से आसमान की जानिब देखा। इनके रब ने नामुराद नहीं लौटाया था। जवार अस्पताल के ठंडे फर्श पर सजदे में गिरा रो पड़ा था। आसपास गुजरते लोग हैरत से फूट फूट कर रोते असिस्टेंट कमिश्नर जवार मलिक को देख रहे थे, जिसके लबों पर बस एक ही जुमला था, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। इब्राहिम आगे बढ़कर इसे कंधों से उठाते सीने से लगा चुका था। वो ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। जवार मलिक, आपकी वाइफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन की वजह से चंद दिनों तक बोलने में तकलीफ रहेगी। 2-3 दिनों तक आप इन्हें घर ले जा सकेंगे। अगले चंद घंटों में हम इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपा कर बोले थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। शीरी की बेहोशी में 8 घंटे गुजर चुके थे। पोगो और फीहा सबके लिए खाना लेकर आए थे। सिद्रा बेगम और अतहर मलिक को इब्राहिम ने घर भेज दिया था। वो खुद इस वक्त जवार के साथ डॉक्टर के कमरे में था। वो शीरी के करीब रखे सोफे पर बैठी बेआवाज सी रो रही थी। शीरी के बाल डॉक्टर्स ने हटा दिए थे। वो अच्छी तरह जानती थी इसकी बहन को अपने बाल कितने पसंद थे। इसके बाल हटा दिए बाबा इन लोगों ने। इसके कमज़ोर से वजूद पर निगाहें ठहराते वो रोती हुई बोली, अब तो ठीक है हमारी शीरी, बाल भी कुछ दिनों में फिर से बड़े हो जाएंगे। इन्होंने नरम लहजे में कहा था, लेकिन फिर भी बेला की खामोशी इन्हें उलझा गई थी। बेला बाबा की जान, शफीक सी आवाज़ पर इसने निगाहें उठाई। वो सामने ही खड़े शफकत से इसकी जानिब देखते बामुश्किल मुस्कुराए। वो नम आंखों से इस अजीम शख्स को देख रही थी जिसने बचपन से आज तक इसे अपनी सगी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत दी थी। इन्होंने भी तो इतनी ही अजियत बर्दाश्त की थी जितनी इसने। फ़र्क ये था कि वो अपनी तकलीफ़, अपना कर्ब महसूस करती थी और वो अपना कर्ब छुपा कर इसके लिए मुस्कुराते आए थे। वो इसी शख्स को तकलीफ़ देने का सबब बनी थी जो बचपन से आज तक इसकी सबसे बड़ी ढाल बना खड़ा रहा था। बाबा, ये लफ्ज़ आज बहुत अजनबी सा लग रहा था। बाबा की चिड़िया रूठ गई है बाबा से। बाबा अपनी जान की खफगी बर्दाश्त नहीं कर सकते गुड़िया। वही शफकत भरा लहजा जो इनका मखसूस था वो तड़प कर इनके सीने से लगी थी। मैं नहीं काबिल हूँ बाबा, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैंने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, इब्राहिम को। मैं इस मोहब्बत, इस प्यार के लायक नहीं हूँ बाबा। इतने दिनों का गुबार आज इनके सीने से लगकर निकला था। बाबा की जान, मेरे दिल का टुकड़ा, आप दोनों में तो जान बसती है बाबा की। अपनी शहजादियों को देखकर तो जिंदा है अफजल मलिक। क्यों तकलीफ दे रही है बाबा को इस तरह की बातें करके गुड़िया? इसके बालों पर लब रखे वो मोहब्बत से बोले, आप सिर्फ अफजल मलिक की बेटी हैं, ना अफरोज़ अफजल मलिक की और ना सिद्रा अफजल मलिक की। मेरी बेला सिर्फ मेरी है। वो इनके साथ लगी ज़ोर ज़ोर से इस बात में गर्दन हिला रही थी। बचपन से आज तक वो इसके बाप के साथ साथ माँ का किरदार भी तो अदा कर रहे थे। सिर्फ आपकी बेला, वो भी नम लहजे में बोली। जवाबन वो धीरे से हंसे। इनकी मुस्कुराहट इब्राहिम मलिक की मुस्कुराहट जैसी थी। खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत।
کب سے سو رہی ہے یہ بابا؟ اٹھ ہی نہیں رہی۔ نم آنکھوں سے شیری کی جانب دیکھتی وہ دھیرے لہجے میں بولی، آ جائے گا ہوش کچھ دیر میں۔ ابراہیم کی آواز پر وہ دھیرے سے افضل ملک کے شانے پر سر رکھتی ان سے کچھ قریب ہوئی تھی۔ ابراہیم اسے یوں دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ زاوی کہاں ہے ابراہیم؟ وہ نہیں آیا؟ بیلا نے زوار کو اس کے ساتھ نہیں دیکھ کر سوال کیا۔ شیری کو جب سے وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا، جب سے زوار ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ ابراہیم نے محض نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اسے رات میں ہوش آیا تھا، سب ایک ایک کر کے اس سے مل کر جا چکے تھے، نگاہیں مسلسل جس کی تلاش میں تھی وہ نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے آنے والے کو دیکھا۔ آنے والا وہ نہیں تھا۔ بیلا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے نرس مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ آ جائے گا، تم نے بھی تو تنگ کیا ہے نا اسے میری جان، کل رات سے وہ تمہارے پاس بیٹھا تمہیں تک رہا تھا، اب تھوڑا ٹائم دو اس کو۔ نرمی سے آنسو صاف کرتی وہ محبت سے بولی۔ ہلکی ہلکی سسکیاں اب شدت سے رونے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ تکلیف کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بیلا بھائی کے ساتھ گھر چلے جاؤ، میں ہوں شیری کے پاس۔ اس کی آواز پر وہ ایک دم ہی پرسکون ہو گئی تھی، بھیگی نگاہوں سے دیوانہ وار اسے تک رہی تھی۔ لگ رہا تھا ایک عرصے بعد دید میسر ہوئی ہے، جبکہ اسے اس حالت میں دیکھ کر زوار کا دل کٹ رہا تھا۔ دونوں بازوؤں میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی، گلے سے سینہ تک گہرا گھاؤ تھا جس پر اس وقت پٹی کر دی گئی تھی۔ ناک سے جڑی نالیوں کے ذریعے سانس لے رہی تھی، اس کے بال ہٹا دیے گئے تھے۔ کمزور ناتواں سا وہ وجود اس کی شیری کا نہیں لگ رہا تھا۔ جانتی ہیں اس حالت میں رونا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ انگوٹھے کی مدد سے آنسو صاف کرتا نرمی سے اس کا نازک سا وجود ساتھ لگائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ شدتوں سے رو دی۔ کہاں تھے؟ اس کے اس قدر بیویوں والے انداز پر زوار نے بمشکل کا گلا گھونٹا۔ دوبارہ نرمی سے اسے ساتھ لگانا چاہا، اس بار بنا کسی مزاحمت کے وہ اس کے سینے سے لگی، اب وقفہ سے سسکی لے رہی تھی۔ آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ زوار نے کچھ قریب ہو کر ڈرپ لگی اس کی کلائی تھامی۔ وہ دھیرے دھیرے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب لے کر جاتی، اس کے چہرے کے نقوش چھو کر محسوس کری تھی۔ ملگجے سے کپڑے، بڑی ہوئی شیف، تمام شب بے خوابی کی چغلی کرتی سرخ آنکھیں اس کی حالت بتا رہی تھی۔ آپ کو ان نالیوں اور مشینوں میں گھرا دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، بس اس لیے آپ کے سامنے آنے میں اتنی دیر ہو گئی، معاف کر دیں۔ اس کی انگلیوں کو چومتا وہ نرمی سے بولا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے ہی لگی آنکھیں موند گئی۔ ڈاکٹر کے اندر داخل ہونے پر زوار احتیاط سے اس سے کچھ دور ہوا۔ کیسی ہیں شیری؟ مسکرا کر اسے دیکھتی وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ زندگی کا ساتھی محبت کرنے والا ہو تو بڑی سی بڑی تکلیف آدھی رہ جاتی ہے۔ ان کی بات پر جہاں زوار نے محبت سے اس کی جانب دیکھا وہ پل بھر میں سرخ ہوئی۔ انجیکشن دینا تھا انہیں زوار، آپ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں گے؟ وہ انجیکشن تیار کرتی نرمی سے بولی تو شیری نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیوی ڈوز میڈیسن ہے شیری، بازو میں نہیں دے سکتی۔ اس کے یوں گھبرا جانے پر وہ نرم لہجے میں وجہ بتانے لگی۔ کوئی پرابلم نہیں، آپ دیں انجیکشن، میں کچھ میڈیسنز چیک کر کے آتا ہوں اسٹور سے۔ ایک نظر خاموش لیٹی شیری پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ داخل ہوا تو آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اب اس کی ناک سے نوسٹرلز نکال رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس کے سامنے رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے اس نے نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ گھر کب جاؤں گی میں؟ اس کی انگلیوں سے کھیلتی وہ دھیرے سے بولی۔ لے جاؤں گا میں آپ کو گھر، ابھی آپ کو پراپر چیک اپ کی ضرورت ہے وائفی۔ سینے کے قریب سے زخم کا جائزہ لیتا وہ مصروف انداز میں بولا۔ وہ کسمسا کر کچھ دور ہوئی تھی۔ دیکھنے دے مجھے۔ اس کا دور ہونا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ لہجے کی سختی محسوس کرتی وہ اس کی ہی انگلیاں مروڑتی پریشان سی ہوئی۔ ایک ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد آج وہ ڈسچارج ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی بیلے کی مدد سے اس کا لائے ہوا جوڑا پہن چکی تھی۔ آسمانی رنگ کا سادہ سا جوڑا تھا جس کے ساتھ اس کا ہم رنگ دوپٹہ بھی۔ میرے بال بیلا، اس کی نم سی آواز پر دوپٹہ سیٹ کرتی بیلا کا ہاتھ تھما تھا۔ کیا ہوا آپ کے بالوں کو؟ زاوی کی سنجیدہ سی آواز پر وہ بیلا کے مزید قریب ہوئے۔ اسے نرمی سے بازو سے تھام کر وہ بیلا کے پیچھے سے نکال چکا تھا۔ کیا ہوا ہے بالوں کو؟ جواب دیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالوں کو سنجیدگی سے دیکھتے اس نے ایک لفظ زور دے کر کہا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے لکس کو لے کر احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ سفید اور آسمانی رنگ کا خوبصورت سا حجاب اس کے چہرے کے گرد لپیٹتے اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ 2 دن پہلے آپ سے کہا نا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے ابھی حسین ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں آپ مجھے۔ اب آپ کی آنکھوں میں اس طرح کی کسی بات کے لیے آنسو آئے تو پھر سختی کا گلہ نہ کیجیے گا شیری۔ آخر میں اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا۔ وہ ایک بار پھر بیلا کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ میرے خیال میں مجھے کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے۔ بیلا نے شرارت سے شیری کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں اسے باہر نہ جانے کا اشارہ کری تھی۔ بہت دیر سے خیال آیا تمہیں؟ اس کی سنجیدگی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم ان کی چیزیں لے کر جاؤ، میں ان سے کچھ باتیں کر کے آتا ہوں۔ وہ اب تیزی سے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ کہیں
کیا کہہ رہی تھی؟ اسے کمر سے تھام کر اپنے مقابل کرتا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی۔ تو تم نے کہا تھا بالوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ بال تو نہیں ہے تو تمہیں بھی تو پسند ہے میرے بال، پھر کیوں کاٹنے دیے انہیں؟ وہ سہم کر کہتی آخر میں سسک اٹھی تھی۔ شیریں، وہ گہری سانس بھر کر اسے ساتھ لگا گیا۔ شش، بس کریں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے ساتھ لگائے ہی اسٹریچر پر بیٹھے اسے گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں میں اس کے ہاتھ لگاتی بری طرح سے سک رہی تھی، گویا اسے اپنی تکلیف محسوس کرنے کے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے اتنی بڑی تکلیف ختم کی ہے اپنے بالوں کے لیے، اس طرح رو کر مجھے تو تکلیف دے رہی ہیں، ساتھ آپ اسے بھی ناراض کر رہی ہیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہنے پر وہ مزید بلکتی ہوئی کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی، پر میرے بال مجھے بہت پسند تھے۔ معصومیت سے کہتی وہ اسے کوئی ننھا بچہ لگی تھی جو قیمتی کھلونا کھو جانے پر رو رہا ہو۔ اپنی سوچ پر مسکرا اٹھا۔ پھر سے ہو جائیں گے آپ کے بال بہت پیارے۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ اب گھر چلنا ہے بیگم کو یا یوں ہی میرا ضبط آزمانا ہے؟ اس کے سوال پر گلاب سی ہوتی وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ وہ محبت سے اسے تکتے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا مغرور شہزادہ اس کا ہی تو تھا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ شیریں کا کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا۔ تازہ پھول سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں سجاتی ایک جانب کو گرنے کو تھی۔ بیلا ہنی کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا جو سر تھامے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں 2-3 دن سے یہی حالت ہے۔ اس کے بتانے پر ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ چہرے کی رنگت بھی کافی پیلی لگ رہی تھی۔ چھوڑیں یہ کام، سارے کمرے میں چلیں۔ وہ سرعت سے اس کے قریب آیا۔ اس کی حالت کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی پر وہ خوب جانتا تھا۔ ابراہیم کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس حالت میں گھر کے کاموں میں خود کو ہلکان نہ کریں، اس کے سامنے بیٹھتے اس نے نرمی سے کہا۔ کون سی حالت؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ پریگننٹ ہیں؟ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرمی سے کہا۔ مگر آپ کو، اس کی بولتی نظروں سے نظر چراتی وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ نے میرے عشق کو امر کر دیا ہے بیلا۔ اس کی پیشانی سے ماتھا جوڑے وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کی گردن میں چمکتا وہ ہرا پتھر آج بھی اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ ابراہیم، آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں میں۔ کچھ سوچ کر اس کی چادر کے ایک سرے سے کھیلتی وہ دھیرے سے بولی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں ہنی؟ اس کے تھوڑی کے خم کو پیار سے چھو کر وہ دھیرے سے بولا۔ وہ کوئی مجھے روز بیلا کے پھول بھیجتا ہے، ساتھ ایک کارڈ بھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے نہیں بتا پائی۔ میں آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی ابراہیم، وہ جو کوئی بھی ہے کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ میں نہیں جانتی کون ہے۔ وہ حیران کھڑا اسے سن رہا تھا۔ آج دراب ابراہیم کا عشق جیت گیا تھا۔ وہ تو خود اپنے دوسرے روپ سے ہی جلن حسد کا شکار تھا۔ اس کی بیوی ہر حال میں اس سے ہی محبت کرتی تھی، اس کی ہی تھی۔ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے ابراہیم؟ جب کافی دیر بعد وہ بھی کچھ نہ بولا تو پریشان سی ہوتی اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ ششو پنج میں مبتلا اسے دیکھ رہا تھا، بہت مشکل سے اس کا اعتبار جیتا تھا۔ اس ایک بات سے ہی تو اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا، جو ابراہیم ملک پھر کبھی نہیں جوڑ پاتا کیونکہ وہ خود بھی ٹوٹ جاتی۔ پوگو کی کال پر وہ دھیرے سے اس سے الگ ہوتی، اب کھڑکی کے پاس کھڑی اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ شیریں کو گھر آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ ابراہیم اسے اکیلے کیفے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی شیریں کے کمرے سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ زوار شیریں کا ہر کام خود کرتا تھا، اب بھی وہ اس کے آنے کے بعد ہی کمرے میں آئی تھی۔ وہ ابراہیم کے ساتھ کیفے جا رہی تھی۔ پوگو نے کیفے اچھا سنبھال لیا تھا۔ 2 دن بعد ایک ایوارڈ سرمنی تھی جس میں تمام نیو اسٹارٹ اپس کو انوائٹ کیا گیا تھا، جس میں سے اس کا کیفے بھی ایک تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا، روز ایک کارڈ کے ساتھ ان بیلا کے پھولوں کا موجود ہونا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی پر بیلا کے تازہ پھول رکھے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب چلی آئی۔ پھولوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک کارڈ بھی تھا۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ پریشانیوں کو ذہن سے نکال دیں، وہ اللہ ہے نا آپ کے ساتھ۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیلا ابراہیم ملک۔ کارڈ میں آیت کے ساتھ اس کے اپنے نام پر نظر پڑتے وہ بری طرح الجھی تھی۔ آخر کون تھا جو اس کے ہر ایک راز سے واقف تھا، جو اس کا رازدار تھا، مددگار تھا، ہر بار خاموشی سے اس کی مدد کر دیا کرتا تھا؟ کون ہو تم؟ وہ گہری سانس لیتی بولی تھی۔ دروازے کی پٹ سے جانتا وہ شخص مسکراتا ہوا دور ہو گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے نیچے لکھے نام پر انگلیاں پھیر دی، دراب، لیکن اس کی نظریں ساتھ لکھے جملے پر ٹھہر گئی تھی۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی بیلا ابراہیم ملک۔ یہ پڑھتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اس کے سامنے آنے والا تھا؟ کون تھا وہ جسے جانتا تھا، کیسے جانتا تھا ہر ایک بات اس سے متعلق؟ وہ چائے کا کپ تھامے زوار کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے ڈیوٹی دوبارہ جوائن کی تھی، لیکن اس کے خیال سے وہ جلدی آ جایا کر رہا تھا۔
वो सोचों में गुम थी जब पीछे से इसे अपने हिसार में लिया था। इस लम्ह से वो आशना थी, आज वो डरी नहीं थी, धीरे से मुस्कुराती इसकी सांसें महसूस करी थी। इतनी देर लगा दी आज, वो इसका बीमों के अंदाज में लाड भरा शिकवा सुनकर मुस्कुरा उठा। मेरी शीरी मुझे मिस कर रही थी? धीरे से इसका रुख अपनी जानिब करते सवाल किया। वो बिना तवक्कुफ के इस बात में सर हिलाती इसे अंदर तक सरशार कर गई। बिला आखिर जवार मलिक इसे अपनी मोहब्बत का, अपने साथ का यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था। इसके नाक की नोक पर लब रखते इसने इस कप से चाय का घूंट भरा था। लम्हे में गंदमी रंगत में सुर्खियां घुलती जवार मलिक को मुश्किल में डाल गई थी। इसके बाल कुछ बड़े हुए थे, अब कानों को छू रहे थे। हल्के आसमानी रंग के सादा से जोड़े में दुपट्टे से बेनियाज इसका नाजुक वजूद इसकी गिरफ्त में था। वो इसे हर रूप में अच्छी लगती थी। जावी, जावी की जान, इसकी पुकार पर वो जी जान से मुतवज्जा हुआ। वो मैं परसों बेला के कैफे की सेरेमनी में क्या करूंगी? इधर मेरी तरफ देखें, इसके लिए परेशान ना हो। वो जानता था वो क्यों परेशान है। बेला के कैफे कम आने की वजह से सारा काम ही पोगो और फीहा पर था। ये सच था कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी। वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बात जो दोनों में मुश्तरका थी वो थी बेला इब्राहिम मलिक। वो दोनों ही बेले से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और बेले की जान इस कैफे में थी। पोगो का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया था। फीहा का एडमिशन भी बेला ने अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। वो दोनों ही जी जान से कैफे में काम कर रहे थे। इस वक्त भी फीहा अंदर टेबल पर चढ़ी काम में मसरूफ थी, जबकि पोगो तेजी से सर्विंग कर रहा था। अपना हाथ जरा तेजी से चलाओ, आज शाम की लास्ट सर्विंग है, इसके बाद क्लोज करना है, कल की तैयारी भी देखनी है। खामोशी से काम करती फीहा पोगो को एक नजर नहीं भाई थी। तुम अपनी इन टच बटन जैसी आंखों को इलाका इलाज करवा लूं। बाजी के मासूम छोटे बच्चे, वो बिना इसकी जानिब देखे आखिरी बात पर खासा जोर देती गुस्से से बोली थी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जलती ही रहना, जल जल कर मजीद छोटी हो जाओगी तुम। इसके छोटे कद पर तंज करता वो भी अपना हिसाब बराबर कर गया था। पीछे फीहा तिल मिलाकर रह गई। तुम दोनों कभी लड़ना नहीं छोड़ सकते? मैं तुम दोनों के बारे में क्या सोच रही हूँ, और तुम दोनों होके लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। बेले की आवाज पर वो दोनों ही शराफत के जामे में आए थे। बेजा इस बाजी, इस फीहा ने मुझे गुस्सा दिलाया, वरना आप तो जानती हैं मैं खासा कूल एंड काम किस्म का बंदा हूँ। फीहा ने गुस्से से इस मीसने की जानिब देखा जो मासूम शक्ल बनाए वाकई में बाजी का मासूम पोगो बन चुका था। जानती हूँ मैं तुम्हें भी, कम नहीं हो तुम। खैर चलो बस अब बाहर क्लोजिंग का बोर्ड लगा कर आओ पोगो, और तुम दोनों मार्केट चलो मेरे साथ, कल के फंक्शन के लिए तुम लोगों के लिए चीज़ें लेनी है। फीहा के साथ आखिरी ऑर्डर्स तैयार करती वो मसरूफ अंदाज में बोली। पर बाजी हम वहाँ क्या, मेरा मतलब है इस पार्टी में तो ओनर्स। वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, लेकिन सामने बेला थी जो अपने बच्चे की मुस्कुराहट के पीछे छुपे दुख को भी देख लेती थी। इसी वक्त दरवाजे से इब्राहिम दाखिल हुआ। बेला की पुश्त इसकी जानिब होने की वजह से वो इसे नहीं देख पाई थी। पोगो और फीहा को खामोश रहने का इशारा करते वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम मेरी फैमिली हो पोगो, मेरे बच्चे हो तुम दोनों, बाबा, शीरी, जवार, और तुम दोनों मेरी कुल कायनात हो तुम लोग। वो खामोश खड़ा इसे सुन रहा था। आंखों में जलते दीप पल भर में बुझते महसूस हुए। तो क्या आज भी वो इसकी ज़िंदगी के इन चंद लोगों में शुमार नहीं होता था जिनसे वो मोहब्बत करती थी, जिन्हें बिला अफजल मलिक की मोहब्बत से नवाजा गया था? आज भी वो खाली हाथ खड़ा था। कल के फंक्शन में मुझे हर वो इंसान अपने पास चाहिए जिनका मुझे बनाने में हाथ है। जानते हो मैंने इब्राहिम को अभी तक नहीं बताया, मैं जानती हूँ वो मेरे साथ होंगे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इब्राहिम मलिक की सांस में जैसे सांस आई, लब मुस्कुराहट में ढले थे। वो मेरे हमराज है, मैंने कभी मोहब्बत भी नहीं की। इब्राहिम मलिक ने इश्क सिखा दिया है मुझे। इस शख्स की आंखें ऐलान करती हैं कि वो अपनी जान मारता है मुझ पर। इसके जिक्र पर ही वो खो सी गई थी, मसरूर सी इन लम्हों को जीती बोलती चली जा रही थी जिन लम्हों में इब्राहिम मलिक ने वाकई अपनी जान मार दी थी इस पर। और पीछे खड़ा शख्स खुद को जन्नत की फिजाओं में महसूस कर रहा था। हाँ, मगर एक राज तो अब भी बाकी था जो इसके हमराज ने आज तक इससे छुपा रखा था। बिले की माहियत देखकर फीहा और पोगो खामोशी से बाहर चले गए। इस शख्स ने मुझे जिंदगी के खूबसूरत राजों से आशना करवाया है पोगो, इसके लफ्ज लफ्ज में चाहे जाने का सुरूर बोल रहा था, और इब्राहिम मलिक पीछे खड़ा इन मुधर सुनों को सुन रहा था। अचानक खुद को मजबूत हिसार में महसूस करके वो ख्यालों से बाहर आई थी। मर्दाना शनासा से कलोन की खुशबुओं में चलकर इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी थी। सुर्ख होता चेहरा इसकी खफ्त का पता दे रहा था। काले रंग के सादा से जोड़े में इब्राहिम मलिक की चादर से अपना वजूद छुपाए वो इधर उधर देखती, इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती। इसे अपनी सी लगी थी। काले बालों को हमेशा की तरह पोनी टेल में कैद किए मुड़ी मुड़ी वो पलकों को की चिलमट गालों पर उठती गिरती रक्स करती इब्राहिम मलिक का जब्तारा आजमा रही थी। थोड़ी का वो खाम इसके लब खींचने की वजह से वाज़ेह नजर आ रहा था, जिसमें इसका दिल डूब डूब जाता था। धीरे से झुककर इसने इसकी थोड़ी पर लब रखे। मेरा इश्क आपके चेहरे पर ममता के नूर की सूरत नजर आता मेरी मोहब्बत को कामिल बना रहा है।
ان پلکوں پر ہلکے سے پھونک مارتا وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ کی طرح گم ہونے لگی تھی۔ کمبخت مسکراتا ہی اتنا پیارا ہے۔ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانے میں مشکل محسوس کرتی تو اس کی مسکراہٹ پر ہی چار ہاتھ بیچتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب کچھ کہیں گی؟ اب کچھ نہیں کہیں گی؟ اس کی پیشانی سے لب جوڑے وہ شرارت سے بولا۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ سرے سے ہی انکاری ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت اظہار کر رہی تھی میرے آنے سے پہلے آپ۔ میرا حق ہے یہ تو سننے کا۔ ابراہیم، مجھے بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کا قدرے بھرا بھرا وجود محبت سے تک رہا تھا۔ سستے شاہ رخ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ جا رہی ہوں میں پوگو اور فیحا کے ساتھ۔ وہ آنکھیں دکھاتے مصنوعی غصے سے اسے گھورتی باہر نکلی تھی۔ انٹرنس پر باکس موجود دیکھ کر وہ گہری سانس لیتی باکس کی جانب آئی۔ بیلا کے تازہ پھولوں کی خوشبو نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ سی یو ایٹ ٹمارو ایوننگ مسز ابراہیم ملک۔ آج کارڈ میں کوئی آیت نہیں تھی، فقط ایک جملہ تھا، اور یہ جملہ بیلا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ رات وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ آج اس کا ایونٹ تھا اور آج ہی تو دراب ابراہیم ملک سے اس کا سامنا ہونا تھا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ اسے ڈھونڈتا ٹیرس پر آ گیا تھا۔ وہ دور سے ہی لان میں اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھی نظر آئی تھی، شب کے گھور اندھیروں میں کہیں دور افق پر آسمان کو تکتی ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے لان میں اس کے قریب آیا۔ افق پر نظریں جمائے وہ افق زادی ٹمٹمے ستاروں کی لو میں ابراہیم ملک کو وہ بھی کوئی ستارہ ہی لگی تھی، روشن چمکدار ستارہ جو اب اس کے دسترس میں تھا۔ بیلا تیار نہیں ہوئی ایونٹ کے لیے ہنی؟ 2 گھنٹوں میں سیرمنی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی آواز پر وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم کو بتا دینا چاہیے کہ آج وہ شخص اس کے سامنے آنے والا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جی بس جا رہی تھی ریڈی ہونے کے لیے، مختصر سا جواب دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پوگو اور فیحا اس کے منتظر کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی، کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ باجی کہاں تھی آپ؟ میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نظر ہی نہیں آئے آج صبح سے۔ اسے دیکھتے ہی پوگو اس کی جانب لپکا تھا، ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا تھا۔ پوگو، باجی کا سونا بچہ اتنا کب بڑا ہوا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، ساتھ ہی بلیک اور گرے دھاری والی ٹائی لگائے وہ ایک خوبصورت نوجوان، اس کا پوگو، بیلا باجی کا سونا بچہ، ایک گبرو جوان کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا تیار ہوا ہوں آپ کو دکھانا تھا۔ وہ اب بھی وہی تھا، چھوٹا بچہ جو ہر بات اپنی بیلا باجی سے شیئر کرتا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا پوگو، اور فیحا ادھر آؤ۔ اس نے خاموش کھڑی فیحا کو بھی اپنے پاس بلایا۔ گرے کلر اور پرپل کے امتزاج میں اسٹائلش کرتی اور ٹراؤزر کے ساتھ گرے دوپٹہ پہنے وہ کافی الگ لگ رہی تھی۔ ہلکے میک اپ میں پوگو کو بہت پیاری لگی۔ نہیں پوگو، اس ٹیڈی کی معصوم شکل پر نہیں جانا۔ اگلے ہی لمحے خود کو لپٹتا وہ ابراہیم کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی سامنے نظر آتی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ لیمن کلر کی گھیردار فراک جس کی آستین فل تھی، گلے اور آستین پر خوبصورت پتھر اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس لباس میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ گندمی رنگت جس پر لائٹ سے میک اپ اسے بیلا کر گئی تھی۔ ٹھیک ناک میں ہیرے کی وہ لونگ جگمگا رہی تھی۔ گلا تھوڑا گہرا ہونے کی وجہ سے زخم کا نشان نظر آ رہا تھا۔ گلے سے سینے تک آتا وہ زخم، ابھی زخم کچا تھا، اس وجہ سے وہ کافی احتیاط کر رہے تھے۔ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ بھاری گمبھیر آواز پر وہ انگلیاں مروڑتی دھیرے سے مسکرائی۔ یہ ڈریس اس نے اس کی ہی پسند سے پہنا تھا، اسے تیار کرنے بھی زوار نہیں کہا تھا بیلا کو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب آئینے میں ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اونچے قد والا وہ حسین شہزادہ اس کی ملکیت تھا۔ آئینہ ان دونوں کو مکمل بتا رہا تھا۔ وہ غلط نہیں کہتا تھا، وہ حسین تھی اور زوار ملک کا ساتھ اسے حسین تر بنا دیتا تھا۔ چوڑیاں کھلکھلاتی ہیں اس کی کلائیوں میں، اس کے مرمری ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں سجاتا وہ مخمور لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب سے موڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کانوں کے قریب جھکا تھا۔ وہ سانسیں رکے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی قربت تو آج بھی جان ہوا کر دیتی تھی۔ جھمکے بھی تو کرتے ہیں کانوں میں رقص یار، اس کے کان میں چھوٹے چھوٹے سٹڈز سجاتا وہ مزید بولا۔ لیمن اور وائٹ کلر کا ہی خوبصورت حجاب جس کے ایک کنارے پر ویسے ہی موتیوں اور پتھر کا کام تھا، اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر اس نے اس کا رخ آئینے کی جانب کیا۔ تارے ہیں اسیر اس کے، سورج بھی ہے دیوانہ، ہے وہ خوب رو دوشیزہ، ہو بہو چاند کا عکس یار۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے، ناک میں چمکتے ہیرے کو لبوں سے چھوتے وہ ہر طرح سے اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ وہ آئینے میں نظر آتا عکس دیکھتی کھلے دل سے مسکرائی تھی۔
اس کے ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ دونوں. صرف مکمل ہی نہیں، حسین بھی. زوار کی سرگوشی ابری تھی. شیری نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. وہ اس کی سوچ بھی پڑ چکا تھا. اس کے دیکھنے پر اس نے نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی. وہ عجلت میں تیار ہو کر نیچے آئی تھی. پوگو سے بات کرتے ابراہیم کی ایک نظر اس پر پڑی اور پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی. کافی کلر خوبصورت لباس میں ملبوس، بال شانے پر کھلے چھوڑے، ہم رنگ دوپٹہ شانے پر لیے وہ سہرزادی اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ جولری استعمال نہیں کرتی تھی. وہ جانتا تھا آج بھی اس کی گردن میں اس کا دیا ہرا پتھر ہی جگمگا رہا تھا. لبوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگائے وہ سامنے کھڑے شخص کو کافی اپیل کر رہی تھی. دل اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر اسے آج بھی سچ بتانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا. کیا کرے گی وہ؟ کہیں وہ اسے دیکھنے کا حق ہی نہ کھو دے. اس سوچ کے آتے ہی ابراہیم ملک کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی. اسے نہیں دیکھے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ چلیں بیٹا. افضل ملک کی آواز پر وہ خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ سا پھیر گیا تھا. جی چاچو. زوار گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں. نامحسوس انداز میں بیلا کا ہاتھ تھام کر اس نے آنکھوں میں زوار کو اشارہ کیا. اطہر ملک مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے سب کو لیے باہر نکل گئے. ان کے بیٹوں کا کوئی حل نہیں تھا. اسے دیکھتی وہ دھیما سا مسکرائی. ابراہیم کی سانس اس کی مسکراہٹ میں اٹک سی گئی. سب ٹھیک ہو گیا ان کے درمیان اور آج کے بعد نہ جانے کیا کچھ بدل جانے والا تھا. وہ تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا. ابراہیم کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کے اس طرح گلے لگنے پر بیلا نے فکر مندی سے سوال کیا. اس کے ایک نقش کو محسوس کر رہا تھا جسے ڈر ہو کہ یہ لمس پھر کبھی محسوس کر سکے گا یا نہیں. آپ کی دید، آپ کا لمس میرے لیے میری سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہے بیلا. آپ کی خوشبو میرا رزق ہے. خدا را کچھ بھی ہو جائے اپنے قریب آنے کا حق سے مجھے محروم نہیں کیجیے گا. ابراہیم ملک سانس سے نہیں لے سکے گا. آپ کا لمس، آپ کی خوشبو میسر نہ ہوئی تو باخدا مر جاؤں گا. اس کے ماتھے سے سر ٹکائے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا کہ ایک دم ہی بیلا نے اس کے لبوں پر کفل لگایا. اگلے ہی لمحے ششدر سا رہ اسے دیکھ رہا تھا جو حیا کی تمازت سے سرخ پڑتی اس کی چادر سے کھیل رہی تھی. جس دن مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا حق آپ کے پاس نہیں رہا، میرے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں رہے گا. اس کے جملے سے وہ اس کے تمام خدشات دور کر گئی تھی. میں کچھ دیر میں پہنچوں گا، آپ زوار کے ساتھ چلیں. اس کے ماتھے کو چومتا وہ نرمی سے بولے. وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی. وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن آج وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. وہ دھیرے سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی. وہ اسے دیکھتا مسکرا اٹھا جیسے یقین ہو کہ وہ مسکرائی تو چاند ستاروں کا عشق اور کچھ اور بھی گہرا ہو جائے گا، گھور اندھیرا سنہرا ہو جائے گا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں. روشنی اور مسرتوں بھری اس تقریب کی شروعات ہو چکی تھی. کمپیرر مختلف لوگوں کے نام اناؤنس کرتی اس کے متعلق بتا رہی تھی. یہاں سارے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے زندگی میں ایک مقصد رکھا تھا اور پھر اس مقصد کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے. آج اپنی زندگی کے بہت کم عمر میں ایک مقام پر بیٹھے تھے جن کے سفر کی یہ شروعات تھی، جنہیں مزید بہت آگے جانا تھا. ملک کے بہت سے نام اور بزنس شخصیات وہاں پہلی صف میں موجود تھے جن کے درمیان ایک سیٹ خالی تھی جو آج کے چیف گیسٹ کے لیے مختص تھی. ہر بڑے نیوز چینل کے مختلف صحافی وہاں موجود تھے. وجہ آج کے چیف گیسٹ تھے ملک کے نامور انویسٹر ڈی آئی ایم کے مالک جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے تھے. دوسری صف میں اسٹارٹ اپس کے اونر بیٹھے تھے جن کے اعزاز میں آج کی تقریب تھی. مختلف لوگ، مختلف نوعیت کے اسٹارٹ اپس، لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا، دنیا میں اپنا آپ منوانا. وہ بھی ان میں سے ایک تھی. اعتماد سے سب کے درمیان بیٹھی وہ افضل ملک کا سر فخر سے بلند کر گئی تھی. آج افروز احمد سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا. وہ بے چینی سے انٹرنس کی جانب دیکھ رہی تھی. وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. آج کے دن وہ اسے اپنے ساتھ چاہتی تھی. یک دم ہی سارے کیمروں کا رخ انٹرنس کی جانب ہوا تھا. اسٹیج پر اب چیف گیسٹ کا نام پکارا جا رہا تھا. سب کے ساتھ وہ بھی گیسٹ کو ویلکم کے لیے کھڑی ہوئی تھی. Now ladies and gentlemen, please give a big round of applause for chief guest of our ceremony, an inspiration for youngsters, owner and MD of DIM project, Dorab Ibrahim Malik. اسٹیج پر کھڑی ہوسٹ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی. وہ تو بس انٹرنس سے داخل ہوتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. غربت کی چلتی پھرتی ATM مشین، غریب آدمی. اپنے کہے جملے اس کی سماعت میں ہتھ توڑا برسا رہے تھے. کالی شلوار قمیص میں ملبوس، براؤن شال کندھوں پر ڈالے، کالے گھنے بالوں کو اوپری جانب سیٹ کیے، گھنی مونچھوں تلے لب، گندمی رنگت کا وہ مالک شخص دراب ابراہیم ملک تھا. آس پاس سے بیگانہ وہ پیچھے مڑی کیمرے کی چکا چوند روشنی میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے کچھ دیر پہلے وہ اظہار محبت کر کے آئی تھی. اتنا بڑا دھوکہ دیا ابراہیم ملک نے اسے. اس کے ساتھ وہی شخص تھا جو اتنے عرصے سے اس کا مینیجر بن کر کیفے کا پورا کام مکمل کروا رہا تھا.
میم میں اس سیلری میں کام کرنے پر تیار ہوں۔ وہ پہلے کیوں نہیں جان سکی کہ جس آدمی نے ملک کے نامور بزنس اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی وہ اس کے کیفے میں کام کرنے پر کیسے تیار ہو گیا؟ وہ ابراہیم ملک کا اسسٹنٹ تھا، وہ اس کے لیے نہیں ابراہیم ملک کے لیے اس کیفے میں کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے یہ کامیابی نہیں چاہیے تھی، اس طرح تو نہیں چاہیے تھی۔ سدرا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیلا نہیں جاؤ ابھی، یہ میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہے۔ میں نہیں چاہتی تم اس طرح جاؤ، گھریلو معاملات گھر پر حل کر لینا۔ اس نے ایک نظر سدرا کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس ایک نظر میں؟ آج پہلی بار انہوں نے بیٹی کہا تھا اسے۔ میری محبت کی تذلیل کی ہے ابراہیم ملک نے مما، میرا بھروسہ تھوڑا ہے، معاف نہیں کروں گی میں۔ ضبط کی شدت سے آنکھوں کے کنارے سرخ انگار ہو رہے تھے۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارنا وہ جانتی تھی۔ حیران تو وہ سب تھے، وہ جانتے تھے اس کے کام سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس سے تو کوئی واقف نہیں تھا۔ شیری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مزید کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر اب اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ ابراہیم ملک اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اس نے نگاہ بھی اس کی جانب نہیں کی تھی۔ آنسوؤں کا گولہ اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اسٹیج پر گئی۔ سامنے کھڑا وہ شخص اجنبی سا لگ رہا تھا۔ دراب سر، لڑکی نے اس کے ہاتھ میں ایوارڈ اور اسناد دیے تھے۔ دراب، وہ وہی تھا، ابراہیم ملک ہی دراب تھا۔ اس کی ہر بات، ہر خواہش کو جاننے والا، اس کے ہر غم میں شریک، جسے وہ اپنا دوست سمجھنے لگی تھی، وہ ابراہیم ملک ہی تھا۔ وہ اسٹالر، وہ پھول، وہ ہر روز کی ایک آیت، وہ کیسے نہیں جان سکی؟ ایک آنسو ابراہیم ملک کے پیر پر گرتا بے مول ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا لیکن اس وقت تو وہ بھی بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا سچ اسے تکلیف دے گا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس نے ایوارڈ اس کے ہاتھوں میں دیا، نظریں اب بھی نہیں ملا پایا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر جانا چاہتی تھی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکا تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی، کیمرے دھڑا دھڑ تصویریں کلک کر رہے تھے۔ انہیں تو کسی چٹپٹی خبر کی تلاش تھی۔ دراب سر، یہاں میڈیا ہے، اس کے مینیجر نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ آئی وانٹ ٹو ایکسپوز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا، اپنی ازلی خود اعتمادی کے ساتھ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے ایئر پیس ٹھیک کرتا۔ وہ اسے لیے درمیان میں کھڑا ہوا۔ ریلیکس، میٹ مسز دراب ابراہیم ملک، مائی وائف اینڈ آلسو این ایمرجنگ بزنس وومن۔ اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہ نامحسوس انداز میں اس پر حصار کر گیا تھا۔ سر، آپ اتنے عرصے تک نہ خود سامنے آئے، آج کوئی خاص وجہ؟ نیچے کھڑے ایک صحافی نے سوال کیا۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے اور میں اپنی فیملی کو یوں بھی پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہوں، یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے۔ جی سر۔ وہ لڑکا کھسیانی ہنستا سر ہلا گیا۔ آج کی شام میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے بھی کہ آج ہماری کمپنی نے اپنا پروجیکٹ مکمل کیا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری کامیابی کے پیچھے جس عورت کا ہاتھ ہے وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہے، میری بیوی بیلا ابراہیم ملک۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک چہرہ، ایک لمس ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ہر پریشانی، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے۔ میرے لیے آپ ہیں۔ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ افضل ملک نے آنکھوں میں آئی نمی صاف نہیں کی۔ تشکر کے آنسو تھے یہ تو۔ ان کی شہزادی کو اللہ نے ابراہیم ملک دے کر اس محبت کی تلافی کر دی تھی جو اسے نہیں ملی تھی۔ سدرا خوشی سے رو دی تھی۔ وہاں موجود تمام اسٹارٹ اپس کا انویسٹر ابراہیم ملک تھا۔ وہ سب حیران سے اس شاندار شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ چکا تھا۔ آج اپنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہوں بیلا ابراہیم ملک۔ پوگو خوشی سے تالیاں بجاتا، ساتھ سیٹیاں بھی بجا رہا تھا۔ یہ شخص اس کی باجی کا مقدر تھا۔ ابراہیم ملک واقعی بیلا جیسی شفاف لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ مجھ سے محبت کرے گی بیلا؟ وہ ان ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا۔ وہ اس کی بدگمانی دور کر گیا تھا۔ اس کی شخص کی محبت سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی، وہ جو اس کے لیے اپنا آپ مٹا سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ نچلا لب دبائے زیر لب سوری بول رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی۔ تلافی اور طرح کی بھی تو ممکن تھی لیکن وہ ہر بار اسے لاجواب چھوڑتا تھا، اپنی محبت کے آگے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ اس سے منہ پھیر ہی نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم ویٹنگ مسز دراب ابراہیم ملک۔ اس نے آنسو کو بہہ جانے دیا تھا، ساتھ ہی سارا غصہ بھی بہہ گیا تھا۔ روتی ہوئی وہ اس بات میں گردن ہلاتی اس کے آگے بیٹھی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے جملے کے ساتھ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
ہاں، اس کی غلطی پر وہ اس کی محبت سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ شخص اسے ہزاروں میں منفرد بنانا جانتا تھا۔ وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ ابراہیم اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ گھر جا کے جو سزا چاہیں دے دیں ہنی، بس اپنے ساتھ کا حق کبھی نہ دور کیجیے گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا؟ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں تھا، صرف دکھ تھا۔ آپ ابراہیم ملک سے نفرت کرتی تھی تو دراب کو آپ کے درد کا مداوع کرنا پڑا۔ وہ دھیرے سے بولا، اور کام سے ریلیٹ بھی نہیں کی بتایا؟ اس کا دوسرا شکوہ اودایا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ وہ مسکراہٹ دباتا بہت آرام سے الزام اس کے سر کر گیا تھا، لیکن بات تو سچ تھی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی سے آگے سوچا ہی نہیں تھا۔ کم وقت مسکراتا اتنا پیارا کیوں ہے؟ وہ اس کی زیر کرتی مسکراہٹ سے نظریں چراتی دل کو کوس رہی تھی جو اس کی مسکراہٹ پر پگھل جاتا تھا۔ سیرمنی ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ سب سے اجازت لیتا اسے اپنے ساتھ ہی لیے گاڑی کی جانب آ گیا تھا۔ اطہر ملک سمجھ رہے تھے انہیں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ابراہیم کی زندگی سے متعلق بیلا وہی کچھ جانتی تھی جو نظر آتا تھا۔ وہ سب جانتے تھے۔ بیلا ابراہیم کے کام کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتی، لیکن آج کا چیف گیسٹ ابراہیم ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ دور ہو جائیں، دھوکہ دیا آپ نے مجھے۔ دراب آپ تھے، آپ نے مجھ سے میرا دوست چھین لیا۔ ابراہیم ملک ہال سے باہر آنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتی بولی تھی، بیلا ہنی یہ نہیں کریں یار، آپ مجھے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ خود اذیتی کا شکار تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ شکایت تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ بیوی ہونے کے باوجود آپ میرا پورا نام تک نہیں جانتی۔ اپنے خول سے کبھی نکلی ہی نہیں تھی آپ۔ وہ اس کی کلائی تھامے زبردستی گاڑی میں بٹھاتا، دوسری جانب سے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رات کا پہر تھا، وہ اسی لیے سمندر آ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے سمندر کے کنارے کھڑا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں پر سے گزرتی ہوئی ایک سکون طاری کر رہی تھی۔ آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے کہا۔ وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے کہکہی ہی تھے جنہوں نے موسیقی کے علم میں بنیاد فراہم کیے تھے۔ تم ہی تھے جس کے آنسوؤں کی وجہ سے سمندر کو اپنے کڑوے ہونے کا سبب معلوم ہوا تھا۔ تمہاری خاموشی کی ہی بنا پر شام نے اپنی اداسی کے جزیرے دریافت کیے تھے۔ جاتے سمے تمہارے مڑ کر نہ دیکھنے نے ثابت کیا کہ روشنی سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ بادلوں بھری اس رات میں چاند کی نیم روشنی میں اس کی جانب دیکھتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ جس کا چہرہ چاندنی کی طرح جگمگاتا تھا، وہ جس نے اس کی بے پناہ تکن کو آسودگی عطا کی تھی، وہ خود بھی تو تھک گئی تھی، اب پرسکون ہو جانا چاہتی تھی اس کی پناہوں میں۔ بیلا اور ابراہیم کے جانے کے بعد وہ سب بھی نکل گئے تھے۔ زوار نے پوگو کو کیفے ڈراپ کر دیا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد فیہا اپنے گھر کی جانب چل دی۔ سنو ٹڈی، میرا مطلب ہے فیہا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ فیہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم آج اچھی لگ رہی تھی، مطلب یہ دوپٹہ اور پورے کپڑوں میں تم اچھی لگتی ہو۔ باجی کا معصوم پوگو تعریف بھی ٹھیک طرح نہیں کر پایا تھا۔ فیہا کا تو دماغ پورے کپڑے پر اٹک گیا تھا۔ وہ کیا آدھے کپڑے پہنے ہوئی تھی؟ تم نہ دفع ہو جاؤ، بلکہ مر جاؤ زنانہ آدمی تم۔ وہ جو لفظ اچھی پر صحیح طرح خوش بھی نہیں ہوئی پائی تھی، پوگو کا پورا جملہ سن کر آگ بگولا ہوتی غصے سے بولی، نہیں یار، میرا مطلب تم اچھی ہو اور تم اچھی لگنے لگی ہو مجھے، لیکن وہ تم کپڑے نہیں اچھے پہنتی نا۔ ایک بار پھر اس سے اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا وہ آخر میں پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا تھا جو فیہا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تم پرویز کوثر، تم اپنے نام کی طرح انتہائی سست آدمی ہو۔ میں اچھی ہوں، تمہیں لگوں یا نہ لگوں، اور وہ کپڑے بھی مجھے پسند ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں پسند نہیں آئے۔ دل جو اس کی بات پر خوش ہونے لگا تھا، ایک بار پھر پوری بات سننے پر اس کا غصہ عود آیا تھا۔ اس کی تعریف پر 4 حرف بیچتی وہ تن فن کرتے نکل گئی۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ مجھے شروع سے اچھی لگتی ہے؟ بس اس کے کپڑے۔ پوگو کی تان اب بھی کپڑوں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ افضل ملک نے پہلی بار انہیں یوں مسکراتے دیکھا تھا، یا شاید وہ آج پہلی ہی بار اسے یوں دیکھ رہے تھے۔ خوش ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آ بیٹھے۔ دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ خوش ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں۔ مطمئن ہو گئی ہوں اب زندگی سے۔ وہ واقعی مطمئن اور خوش لگ رہی تھی آج۔ گندمی رنگت پر کھڑے نقوش اور لمبے بال جن میں وقت کے ساتھ چاندنی اتر آئی تھی، لیکن وہ آج بھی پرکشش تھی۔ وہ خود بھی مسکرا اٹھے، عین اسی لمحے سدرہ کی نظریں اٹھی تھی۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ آج بھی سب بھول جاتی تھی۔ زندگی نے بہت بے رحمی سے حسین دن چھین لیے تھے، اب تو خواہش نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ وہ سر جھگٹتی پیر اوپر کیے لیٹ گئی۔ کچھ زیادتی انہوں نے کی تھی، کچھ ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ زندگی گزر گئی تھی، لیکن اب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا جو انہیں خوشی کے ساتھ دکھ بھی دے رہا تھا۔ افضل، وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم لیٹے ہوئے تھے جب ان کی آواز پر افضل ملک نے ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے پہلی بار نام لیا تھا ان کا۔ جی کہیں،
وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ لہجے میں احترام واضح تھا۔ وہ مسکرا دی۔ یہ بات سچ تھی، افضل ملک نے ہمیشہ انہیں عزت دی تھی، ان کے وقار کا خیال رکھا تھا، بس محبت ہی تو نہیں دے سکے تھے۔ حق، ہاں، کم بخت محبت ہی تو درکار تھی۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی افضل؟ وہ دھیرے سے ان کی جانب رخ کرتی بولی تھی۔ تھوڑی سی بھی نہیں؟ ان کے لہجے میں الفاظ میں تشنگی بول رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ آج وہ یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کرنا چاہتا ہوں، وہ تکے تکے لہجے میں بولے۔ صدرہ کی آنکھ میں 2 آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے کو تھے جب انہوں نے انگلی کی پوروں سے انہیں بے مول ہونے سے بچا لیا۔ وہ سسکی تھی۔ اتنی دیر کر دی فقط ایک ہاتھ بڑھانے میں؟ آپ نے بھی تو کبھی کوشش نہیں کی فاصلوں کو ختم کرنے کی؟ ان کے لہجے میں صدیوں کی تکان تھی۔ محبت تو کی آپ سے، بہت کی، بے انتہا کی، اتنی محبت کہ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو بھی چھوڑ دیا افضل۔ وہ اب شدتوں سے سسک رہی تھی۔ آج افضل ملک نے دیر نہیں کی تھی انہیں سمیٹنے میں، آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا گئے۔ وہ ان کا لمس پا کر مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ اتنی خاموش محبت صدرہ! ان کے بال سہلاتے انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ خاموش نہیں، غلط نہیں کہہ رہے تھے وہ، انہوں نے بھی تو کوشش نہیں کی تھی کبھی ان کے اور اپنے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کی؟ کیا بہت دیر کر دی میں نے؟ کافی دیر کے بعد ان کے سر کو چومتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تو انہوں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی، زندگی باقی تھی، یعنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ محبت کی گنجائش ہے آپ کی زندگی میں؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے وہ افسردہ سی بولی۔ آپ نے کبھی کوشش بھی تو نہیں کی کہ اپنی جگہ بنانے کی؟ آپ اپنے فرائض سمجھ کر نبھاتی نہیں؟ میں اپنے فرائض ادا کرتا رہا، محبت کی تو کوشش ہی نہیں کی۔ کرنا چاہتا ہوں آپ سے محبت صدرہ، آپ ساتھی ہیں میری، شریک سفر، دوست، بس محبت نہیں ہے۔ تھوڑا اور وقت دے دیں، کرنا چاہتا ہوں آپ سے محبت۔ ان کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتے وہ بولے۔ وہ آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ تشکر کے 2 آنسو ان کے سینے میں جذب ہوئے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی جبکہ ابراہیم اپنی انگلیوں میں اس کی انگلیاں پھنسائے اس کے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی سمندر کے کنارے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ افق پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، یعنی صبح ہو گئی تھی۔ بیلا، ابراہیم نے اسے پکارا۔ کوئی آواز نہ پا کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ ہوا سے اس کے بال اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے جبکہ ہونٹ اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ نرمی سے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ابراہیم نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ وہ ہوں کرتی پھر سے اس کے قریب ہوتی سو گئی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے سمندر کی لہروں کے پیروں کو چھوتے اپنے پانی ہاتھوں میں لیے اس کے چہرے پر پھینکا۔ اگلے ہی لمحے وہ عجیب آوازیں نکالتی اٹھ ہوئی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ آپ ہیں ہی سستا ہیرو، غریب آدمی۔ اسے منہ میں اب بھی پانی کا کڑوا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ گھر چلیں، صبح ہو رہی ہے، اماں جان پریشان ہو جائیں گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ منہ بسور کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ابراہیم کو پانی میں دھکیلتی وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کسی موسیقی کے سنوں جیسی تھی، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ بھیگ جانے کے باوجود مسکرا اٹھا۔ وہ کیفے جانے کے لیے تیار نیچے آئی تو سب ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار شیریں کو سختی سے پورا ناشتہ ختم کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کھانے کی چوڑ وہ زیر لب ہنستی ابراہیم کے ساتھ آ بیٹھی۔ وہ دونوں فجر کے وقت گھر آئے تھے اور اب سب کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ بلا یہ جوس پی لو، اس حالت میں کھانے پینے پر توجہ دو۔ صدرہ نے اس کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا جسے وہ تھام گئی۔ مسز افضل، میں مزید جوس نہیں پی سکتی، وہ انہیں مزید جوس ڈالتے دیکھ کر بولی۔ تم مجھے ماما کہہ سکتی ہو، شیریں کی طرح، یا اماں جان بھی ابراہیم اور زاوی کی طرح، انہوں نے نظریں چرا کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ رنج کی مسکراہٹ اور روح پہ پڑے نیلوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ جانتی ہیں مما، میں نے محبت کو بہت سوچا، جانچا اور پرکھا، اور جانتی ہیں میں نے کیا پایا؟ اس نے ایک بار سوال کیا۔ پہلی محبت بھلائی نہیں جا سکتی، مگر پہلی محبت تو اللہ سے ہوتی ہے۔ پہلی محبت تو اللہ ہی ہے اور اللہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اور میں اپنی پہلی محبت بھول گئی تھی مما، میں اللہ کو بھول گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتوں پاس ہونے کے باوجود صرف ایک چیز کی کمی ہونے پر میں اس سے بدگمان ہو گئی، یہ جانتے ہوئے یہ دل تو اللہ کا ہے، اس میں رہنے کا حق ہے۔ میں نے آپ کو بسا لیا، آپ کی محبت آپ سے مانگتی رہی مما، یہ جانتے ہوئے کہ آپ مجھے نہیں دے سکتی، وہ کوئی نہیں دے سکتا، میں نے اللہ سے نہیں مانگا مما۔ اس نے رک کر ابراہیم کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر بولی، اور جب سے اللہ سے مانگنا شروع کیا ہے نا مما، جب سے بن مانگے سب ملتا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ بھی تو مل گئی۔ وہ مسکرایا، مطلب اس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا۔ بیلا بھی مسکرائی، ان کے قریب آ کر ان کا ماتھا چوم کر محبت سے انہیں دیکھنے لگی۔ افروز احمد نے پیدا کیا تھا اسے، لیکن اس کی ماں صدرہ افضل ملک ہی تھی۔ انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ دل میں پھنسی آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ دل میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ وہ تو انہیں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ 2 سال بعد
زندگی روز ایک زینہ اترتی 2 سال گزار گئی تھی. کتنی ہی حسین یادیں جمع ہو گئی تھی. شام ڈوب رہی تھی. سورج کی الوداعی روشنی چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح کمبل میں دبکی سو رہی تھی. اس کے بال شانوں سے کافی نیچے تک آ رہے تھے. وہ ابھی اسٹیشن سے آیا تھا. اسے سوتے دیکھ کر اسے گالوں پر زور سے پیار کرتے وہ پیچھے ہوا. وہ آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی. ہلکے سبز رنگ کے ڈھیلے سے کرتے اور اس کی ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز خاصے بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ اسے کافی اپیل کر رہی تھی. 5 مہینے پہلے ہی انہیں خوشخبری ملی تھی. وہ کافی کمزور تھی. زوار نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا. جاگ گئی وائفی؟ وہ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے محبت سے بولا. تم آ گئے نا یہاں؟ وہ منہ بسور کر بولتی اس کے سینے میں چہرے چھپا کر بولی. اس کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا. مطلب میری غیر موجودگی میں نیند پوری کرنے کا ارادہ تھا میری شیریں کا. اس کی ناک پر لب رکھتے وہ شرارت سے بولا. وہ پل بھر میں پیچھے ہوئی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جلدی سے بولی. فریش ہو کر چینج کر لیں. انتظار کر رہے ہیں سب نیچے. اس کی شرٹ شانوں سے پر سے ٹھیک کرتے وہ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا. اس کے عمل پر وہ خفت سے سرخ پڑتی باتھ روم کی جانب بھاگی. آرام سے. پیچھے سے وہ ہنستا ہوا بولا. گھاس پر سہج سہج کر چلتی وہ گلاب زادی تلسم سے بھی بھری ہوئی تھی. اس کی ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی تھی. اے جاندا، اے میرے اچھے زائد النور، آؤ تصورات کی حدوں سے پرے ملیں. جہاں ہمارے درمیان حجاب کی کوئی دیوار باقی نہ رہے، وہاں تم سے میں سے تم ہم ہو جائیں. اے میرے اچھے شکر آمیختہ، تم میرا پیراہن بنو اور میں تمہارا غلاف بنوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ڈھانپ سکیں. اس نے نرمی سے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا. اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے اندر سرایت کرتی جا رہی تھی. وہ اس کی لہو میں گردش کرنے لگی تھی. اس کی آنکھیں دھنک کی رنگوں جیسی آنکھیں، اس کا دلکش چہرہ گلابی. وہ آج بھی ویسی ہی تھی. پورے حق سے اس کے ساتھ سارے اختیار اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی دل کی وادی میں استحقاق سے اترتی جا رہی تھی. وہ مسکرائی. وہ چاروں شانے چت ہوئے بس یہ سب دیکھتا رہ گیا. اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اس کی تھوڑی کو چوم گیا تھا. بیلا کے تازہ پھول اس کے ہاتھوں میں دیے اس نے دھیرے سے اس کی جانب آنکھوں پر لب رکھے. کاش کہ مجھے چند جادوئی لمحات میسر آ جائیں جہاں میں آپ کو جی سکوں، آپ سے اپنی بے بہا محبت کا برملا اعتراف کر سکوں، جہاں آپ چاہ کے بھی میری محبت سے مکر نہ سکیں، جہاں آپ کو میری آنکھوں میں اپنا آپ دکھے. مجھے سکون درکار ہے، ایسا سکون جس میں میرے ماتھے پر آپ کے ہونٹوں کا لمس ہو تاکہ میں ماضی کے دکھ بھول جاؤں کہ زندگی کو قریب سے محسوس کر سکوں. اس کا لفظ لفظ بیلا کے دل پر اتر رہا تھا. وہ اونچی ہوتی اس کے شانوں پر دونوں باہیں پھیلائے. مجھے آج بھی ابراہیم ملک کی آنکھوں میں ہی دکھائی دیتی ہوں. اس کی چادر کے حصار میں کھڑی اس کی آنکھوں کو چومتی اس کے ماتھے پر پیار کرتی وہ اس کے مسکرانے پر مجبور کر گئی. بس کریں سستے ہیرو. وہ ہنستی ہوئی اسے پیچھے کرتی آگے بڑھی. سستا ہیرو؟ وہ زیری لب بولتا ہنس دیا. وہ سارے اس گھر کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کچھ دور ناریل کے اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ دوری پر بیٹھے اپنے چھوٹے سے خاندان کو دیکھ رہے تھے. گزرے 2 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا. پوگو اور پیہا کا بیلا نے نکاح کروا دیا تھا. رخصتی پوگو کے میڈیکل کی پڑھائی ختم ہونے تک روک رکھی تھی جس پر پرویز صاحب نے خاصا احتجاج کیا تھا. وہ دونوں آج بھی کسی بات پر لڑ رہے تھے. اطہر ملک انہیں سمجھا رہے تھے. سامنے سے بیلا ابراہیم چلے آ رہے تھے. بیلا کسی بات پر غصہ ہو رہی تھی. سدرا 1.5 سالہ ایمان ابراہیم ملک کو گود میں لیے بیٹھی تھی جو اپنی زبان میں ان سے کچھ باتیں کر رہی تھی. 1.5 سال پہلے ہی ان کی زندگی میں اس سرخ و سفید رنگت کی حامل ہو بہو ابراہیم ملک جیسی اس خوبصورت پری کا اضافہ ہوا تھا. ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری. زوار بھی شیریں کو لے کے سب کے پاس آ گیا تھا. میں افضل ملک جس نے ایک عورت سے عشق کیا، بے انتہا عشق کیا. میں نے افروز احمد سے. دل کی سرائے میں افروز بس گئی اور انہیں کبھی نکال ہی نہیں سکا. اس عشق میں یہ بھول گیا کہ یہ دل سرائے نہیں تھا. میری بیٹی میری بیلا کی تکلیف نے مجھ پر آشکار کیا کہ جن کھلے اور بند راستوں کی حقیقت مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، مگر وقت ایسا بھی آئے گا جب سارے راز مجھ پر کھل جائیں گے. اور میں یہ جان گیا کہ جہاں آج میں ہوں وہاں پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے میں سزا سمجھ رہا تھا. کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی. اللہ نے مجھے بھی دیا. میں سمجھ گیا کہ دل کرائے کے لیے خالی کوئی مکان نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کسی اور کو بسانے والے کبھی پرسکون نہیں رہتے. محبت تو میں افروز احمد سے آج بھی کرتا ہوں لیکن دل اس کے مالک کو دے دیا ہے. سدرا کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے ان سب کی جانب چل دیے. پوگو کی کسی بات پر وہ سب ہنسے تو دائیں ہوائیں اس پاس رقص کرتی گزر رہی تھی. بھورے رقص سے تنگ آ کر پھولوں سے بات کرنے لگے. نیلی سیاہی کے نیچے ایک الہامی آواز تھی جو رقص کرے تو محبت کے بدن میں ارتعاش پیدا ہو جائے. جن سازوں سے خونی جنگ محبت کی برسات پاتی ہیں، جن کے گیت زمین پر اگے ہوئے پودے ہیں اور وہ جو محبت ہیں. اختتام پذیر اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ کیسے لگا آپ کو یہ ناول. حاضر ہوں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.